मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और उनकी शहादत के बारे में बताएंगे। सब्र व इस्तकामत के कोहे गिरा, बतले हरेत, शजात, बहादुरी, इज़्ज़त व हिम्मत के पैकर, जलाल व जमाल का हसीन इम्तियाज़, खुश इखलाक, इबादत गुज़ार, नौजवान जन्नत के सरदार। इनकी बहादुरी, अज़म, हिम्मत, अपने मौक़िफ़ पर इस्तकामत का एजाज़ है कि इनकी शहादत का सानहा इंसानी तारीख़ का सबसे अलमनाक वाक़या बन चुका है। उन्होंने अपने खून से खिलाफत और बादशाहत के दरमियान हद फासिल खींच दी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ए अल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत कर। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस वक्त आसमान वालों के यहाँ ये सब ज़मीन वालों से ज़्यादा महबूब है। सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फरमाया, हुसैन रात को देर तक नमाज़ पढ़ने वाले और दिन को रोज़ा रखने वाले थे। वो दीन और फ़ज़ल के एतबार से खिलाफत के ज़्यादा हकदार थे। नाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुनियत अबू अब्दुल्ला, वालिद का नाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख़ पैदाइश 14 जमादुल अव्वल 4 हिजरी 4 जनवरी सन 626 ईस्वी। तारीख़ शहादत 10 मुहर्रम 61 हिजरी। सैयदना हुसैन के इरशादात गिरामी, ए अहले बैत, सब्र करो, इसके बाद तुम्हें कोई ज़िल्लत और तकलीफ़ आने वाली नहीं। तुम्हें वसीयत करता हूँ कि मैं जिस वक्त दुश्मन के हाथों कत्ल हो जाऊँ तो मेरे मातम में न गिरेबान चाक करना, न अपने रुखसारों पर तमाचे मारना और न अपने मुँह को ज़ख्मी करना। शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ज़रूरी तमहीद, दुनिया में इंसानी अज़मत और शहरत के नाम साथ हकीकत का तवाज़ुन बहुत कम कायम रह सकता है। ये अजीब बात है कि जो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में इंसानी अज़मत शोहरत के साथ हकीकत का तवाज़ुन बहुत कम रह जाता है। ये अजीब बात है कि जो शख्सियत अज़मत, तक़द्दुस, कबूल शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच जाती है, दुनिया अमूमन तारीख़ से ज़्यादा अफसाना और तख़ेल के अंदर इन्हें ढूंढना चाहती है। इसीलिए फ़लसफ़ा तारीख़ के बानी अव्वल इब्न खल्दून को ये कायदा बनाना पड़ा कि जो वाक़या दुनिया में जिस कदर ज़्यादा मकबूल मशहूर होगा, उतनी ही अफसाना सराई से अपने हसारे तख़ील में ले लेगी। एक मगरबी शायर गोटे ने यही हकीकत एक दूसरे पेराया में बयान किया है कि वो कहता है कि इंसानी अज़मत की हकीकत की इंतहा ये है कि अफसाना बन जाए। तारीख़ इस्लाम में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत जो अहमियत रखती है, मोहताज बयान नहीं। खुलफ़ाए राशिदीन के अहद के बाद जिस वाक़े ने इस्लाम की दीनी, सियासी और इज्तिमाई तारीख़ पर सबसे ज़्यादा असर डाला है, वो इनकी शहादत का अजीम वाक़या है। बग़ैर किसी मुबालगा के कहा जा सकता है कि दुनिया के किसी अलमनाक हादसे पर नस्ल इंसानी के इस कदर आंसू न बहे होंगे जिस कदर इस हादसे पर बहे हैं। 1300 बरस के अंदर 1300 मुहर्रम गुज़र चुके और हर मुहर्रम इस हादसे की याद ताज़ा करता रहा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म खून चका से दश्ते करबला में जिस कदर खून बहा था, इसके एक एक कतरे के बदले दुनिया अश्क हाय मातम वालम का एक एक सैलाब बहा चुकी है। बाएं हमा, ये कैसी अजीब बात है कि तारीख़ का इतना मशहूर और अजीम तासीर रखने वाला वाक़या भी तारीख़ से कहीं ज़्यादा अफसाने की सूरत अख्तियार कर चुका है। अगर आज एक जो याए हकीकत चाहिए कि सिर्फ़ तारीख़ और तारीख़ की मोहताज शहादतों के अंदर इस हादसे का मुताला करें तो अक्सर सूरतों में इसे मायूसी से दो चार होना पड़ेगा। इस वक्त जिस कदर भी मकबूल और मुताविल तख़ीरा इस मौजू पर मौजूद है, वो ज़्यादातर रोज़ा ख़वानी से ताल्लुक़ रखता है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा गरिया व बका की हालत पैदा कर देना है। हत्ता के तारीख़ी हैसियत से बयान करदा बात चीज़ें जो तारीख़ की शक्ल में मुरतब हुई हैं,
وہ بھی دراصل تاریخ نہیں ہے۔ روزہ خوانی اور مجلس ترازی کے مواد بھی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ آج اگر جستجو کی جائے کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی کوئی کتاب ایسی موجود ہے جو حادثہ کربلا کی تاریخ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ ایک بھی نہیں۔ اہل بیت شروع سے اپنے خلاف کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ یزید بن معاویہ پہلے سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے خلافت کا اعلان کر دیا۔ حسین ابن علی سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کرام کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ آپ اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے۔ دوستوں کا مشورہ آپ کے دوست اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی اور زمانہ سازی سے واقف تھے، بنی امیہ کی سخت گیر طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے سفر کی مخالفت کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا، لوگ یہ سن کر بڑے پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے اصلی حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے عزم کر لیا ہے، میں آج یا کل میں روانہ ہوتا ہوں۔ ابن عباس بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے، کیا آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو نکال دیا ہے، ملک پر قبضہ کر لیا ہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو بڑے شوق سے تشریف لے جائیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے، حاکم بدستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، اس کے گماشتے برابر آپ کی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور جب دشمن کو طاقت ور دیکھے تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوں اور اپنے ارادے پر قائم رہیں۔ ابن عباس کا جوش۔ جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب آ گئی تو ابن عباس پھر دوڑے آئے۔ اے ابن عم، انہوں نے کہا، میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغا باز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہی قیام کیجیے یہیں، کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر عراق آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے پہلے مخالفین کو اپنے علاقے سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں قلعے دشوار گزار پہاڑ میں ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے، وہاں آپ ان لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے۔ خطوں اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائیے گا، مجھے یقین ہے کہ اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابن عم، میں جانتا ہوں تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے کہا، آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح نہ قتل کر دیے جائیں جس طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد سیدنا ابن عباس نے جوش میں آ کر کہا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کے جمع ہونے سے آپ رک جائیں گے تو واللہ میں ابھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لوں، مگر آپ پھر بھی اپنے ارادے پر قائم رہے۔ عبداللہ بن جعفر کا خط۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، اس وقت ایک آپ ہی ہدایت کا نشان اور باب امان کی امید کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں۔ والی کا خط۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یزید کے مقرر کیے ہوئے والی عمر بن سعید بن عاص سے جا کر کہا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھو اور ہر طرح مطمئن کر دو۔ عمروں نے کہا، آپ خود خط لکھ لائیے، میں مہر کر دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے والی کی جانب سے یہ خط لکھا، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اس راستے سے دور کر دے جس میں ہلاکت ہے اور اس راستے کی طرف رہنمائی کر دے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں،
میں آپ کے لیے شقاق اختلاف سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں۔ میں عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ واپس چلے آئیے۔ میرے پاس آپ کے لیے امن، سلامتی، نیکی، احسان، حسن جواز ہے۔ خدا اس پر شاہد ہے، وہی اس کا نگہبان اور کفیل ہے۔ مگر آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے۔ مکے سے آپ ایران کو روانہ ہو گئے۔ صفا نام مقام پر مشہور محب اہل بیت شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، تیرے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرزوق نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا، سچ کہتا ہے، مگر اب ہمارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر لمحہ کسی نہ کسی حکم کی فرمائی میں ہے۔ اگر اس کی مشیت ہمارے پسند کے مطابق ہو تو اس کی ستائش کریں گے، اگر امید کے خلاف ہو تو پھر نیک نیتی اور تقویٰ کا ثواب کہیں نہیں گیا ہے۔ مسلم بن عقیل کے عزیزوں کی ضد۔ زرود نام مقام میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آپ کے نائب مسلم بن عقیل کو کوفہ میں یزید کے گورنر عبداللہ بن زیاد نے علانیہ قتل کر دیا اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ نے سنا تو بار بار اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ بعض ساتھیوں نے کہا، اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ کوفہ میں آپ کا کوئی ایک بھی طرفدار اور مددگار نہیں، سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ خاموش کھڑے ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیز کھڑے ہو گئے، واللہ ہم ہرگز نہ ٹلیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کے دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ بدوؤں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ سمجھتے تھے کوفہ میں آرام کریں گے۔ آپ ان کی حقیقت سے واقف تھے۔ سب کو جمع کر کے خطبہ دیا، لوگوں، ہمیں نہایت دہشت ناک خبر پہنچی ہے۔ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر قتل کر ڈالے گئے۔ ہمارے طرفداروں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں، جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے۔ بھیڑ نے یہ سنا تو دائیں بائیں کٹنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گروہ ہی کے لوگ رہ گئے جو مکے سے ساتھ چلے تھے۔ قادسیہ سے جوں ہی آگے بڑھے، عبیداللہ بن زیاد والی عراق کے عامل حسین بن نمیر تمیمی کی طرف سے حرباً یزید کا 1000 فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور ساتھ ہولیہ سے حکم ملا تھا کہ سیدنا امام حسین کے ساتھ برابر لگا رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک انہیں عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ نہ لے جائیں۔ اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ تہبند باندھے، چادر اوڑھے، نعل پہنے تشریف لے آئے اور حمد و نعت کے بعد اپنے ساتھیوں اور ہر کے سپاہیوں کے سامنے خطبہ دیا، اے لوگو، خدا کے سامنے اور تمہارے سامنے میرا عذر یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے، قاصد آئے، مجھے بار بار دعوت دی گئی، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ خدا ہمیں آپ کے ہاتھوں پر جمع کر دے۔ اگر اب بھی تمہاری یہ حالت ہے تو میں آ گیا ہوں۔ اگر مجھ سے عہد و پیمان کرنے کے لیے آئے ہو جن پر میں مطمئن ہو جاؤں تو میں تمہارے شہر چلنے کو تیار ہوں۔ اگر ایسا نہیں بلکہ تم میری آمد سے ناخوش ہو تو میں وہیں واپس چلا جاؤں جہاں سے آیا ہوں۔ دشمنوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد لوگ مؤذن سے کہنے لگے، قامت پکارو۔ سیدنا امام حسین نے حرباً یزید سے کہا، کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ امامت کریں، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہیں عصر کی نماز پڑھی، دوست دشمن سب مقتدی تھے۔ نماز کے بعد آپ نے پھر خطبہ دیا، دوسرا خطبہ، اے لوگو، اگر تم تقویٰ پر ہو، حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی خوشنودی کا موجب ہوگا۔ ہم اہل بیت ان مدیوں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں، ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ تم پر ظلم و جبر سے حکومت کرتے ہیں، لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارا فرض نہ پہچانو اور تمہاری رائے اب اس کے خلاف ہو گئی جو تم نے مجھے اپنے خطوں میں لکھی اور قاصدوں کی زبانی پہنچائی تھی، تو میں بخوشی واپس چلے جانے کو تیار ہوں۔
اس پر ہر نے کہا آپ کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے خطوں کا کوئی علم نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال لیں جن میں کوفہ والوں کے خط بھرے ہیں۔ عقبہ نے تھیلے انڈیل کر خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پر ہر نے کہا لیکن ہم وہ نہیں ہیں جنہوں یہ خط لکھے ہیں، ہم تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبیداللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑیں۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا لیکن یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا لیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔ آپ نے خفا ہو کر ہر سے کہا تمہاری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ ہر نے جواب دیا واللہ اگر آپ کے سوا کوئی اور عرب میری ماں کا نام زبان پر لاتا تو میں اسے بتا دیتا، لیکن آپ کی ماں کا ذکر میری زبان پر برائی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو واللہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جب گفتگو زیادہ بڑھی تو ہر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ملا ہے، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اگر آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو نہ کوفہ کو جاتا ہو نہ مدینے میں نہ ابن زیاد کو لکھتا ہوں۔ اگر آپ پسند کریں تو خود بھی یزید یا عبیداللہ کو لکھیے، شاید خدا میرے لیے مخلصی کی کوئی صورت پیدا کر دی اور آپ کے معاملے میں امتحان سے بچ جاؤں۔ یہ بات آپ نے منظور کر لی اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی اور مقامات پر بھی آپ نے دشمنوں اور دوستوں کو مخاطب کیا۔ مقام بیضہ پر خطبہ دیا۔ لوگوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد الہی شکست کرتا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے اور یہ دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرے نہ اپنے قول سے، سو خدا ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں اور رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں۔ فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہے، حال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و عدل سے بدل دنیا کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بے شمار خطوط اور قاصد میرے پاس پیام بیعت لے کر پہنچے، تم عہد کر چکے ہو مجھ سے بے وفائی نہ کرو گے۔ اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہے تو یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی ابن فاطمہ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، میرے بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے اپنا نمونہ بناؤ، مجھ سے گردن نہ موڑو، لیکن اگر تم یہ نہ کرو بلکہ اپنا عہد توڑ دو اور اپنی گردن سے بیعت کا حلقہ نکال پھینکو تو یہ بھی تم سے بعید نہیں۔ تم میرے باپ، بھائی اور امزاد مسلم سے ایسا ہی کر چکے ہو۔ وہ فریب خور ہے جو تم پر بھروسہ کرے، لیکن یاد رکھو تم نے اپنا ہی حصہ کھو دیا، اپنی ہی قسمت بگاڑ دی۔ جو بد عہدی کرے گا خود اپنے خلافت بد عہدی کرے گا۔ عجب نہیں خدا تعالیٰ عنقریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور تقریر ایک دوسری جگہ یوں تقریر فرمائی، معاملے کی جو صورت ہو گئی تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی، ہولناکی نے احاطہ کر لیا، افسوس دیکھتے نہیں کہ حق میں پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر اعلانیہ عمل کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے، وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں رضا الہی کی خواہش کرے، لیکن میں شہادت ہی کی موت چاہتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود پر ظلم ہے۔ یہ خطبہ سن کر رہبن بن کین جبلی نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا تم بولو گے یا میں بولوں؟ سب نے کہا تم بولو۔ زبیر نے تقریر کی، اے فرزند رسول، خدا آپ کے ساتھ ہو، ہم نے آپ کی تقریر سنی، واللہ اگر دنیا ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہو اور ہم سدا اس میں رہنے والے ہوں، جب بھی آپ کی حمایت نصرت کے لیے اس کی جدائی گوارا کر لیں گے اور ہمیشہ کی زندگی آپ کے ساتھ مر جانے کو ترجیح دیں گے۔
ہر بن یزید آپ کے ساتھ برابر چلا آ رہا ہے اور بار بار کہتا تھا اے حسین اپنے معاملے میں خدا کو یاد کیجیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنگ کریں گے تو ضرور قتل کر ڈالے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ مجھے قتل کرو گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں گا تجھے، لیکن میں وہی کہوں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جہاد پر جاتے ہوئے اپنے بھائی کو دھمکی سن کر کہا تھا، میں روانہ ہوتا ہوں، مرد کے لیے موت ذلت نہیں جبکہ اس کی نیت نیک ہو اور وہ اسلام کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، اور جبکہ وہ اپنی جان دے کر صالحین کا مددگار ہو۔ دغا باز ظالم ہلاک ہونے والے سے جدا ہو رہا ہوں۔ 4 کوفیوں کی آمد۔ عزیب حلجات نام مقام پر کوفہ سے 4 سوار آتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے آگے آگے ترحمہ بن عدی یہ شعر پڑھ رہا تھا، اے میری اونٹنی میری ڈانٹ سے ڈر نہیں، طلوع فجر سے پہلے ہمت سے چل، سب سے اچھے مسافروں کو لے چل، سب سے اچھے سفر پر چل، یہاں تک کہ شریف النسب آدمی تک پہنچ جا، وہ عزت والا ہے، آزاد ہے، فراخ سینہ ہے، اللہ اسے سب سے اچھے کام کے لیے لایا ہے، خدا اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ سیدنا امام حسین نے یہ شعر سنے تو فرمایا واللہ مجھے یہی امید ہے، خدا کو ہمارے ساتھ بھلائی منظور ہے، چاہے قتل ہو یا فتح یاب ہوں۔ ہر بن یزید نے ان کو دیکھا تو حضرت سے کہا یہ لوگ کوفہ کے ہیں، آپ کے ساتھی نہیں ہیں، میں انہیں روکوں گا۔ فرمایا تم وعدہ کر چکے ہو ابن زیاد کا خط آنے سے پہلے مجھ سے کوئی تعارض نہیں کرو گے، یہ گرچہ میرے ساتھ نہیں آئے لیکن میرے ہی ساتھی ہیں، اگر ان سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو میں تم سے لڑوں گا۔ یہ سن کر ہر خاموش ہو گیا۔ کوفہ والوں کی حالت آنے والوں نے آپ سے پوچھا لوگوں کو کس حال میں چھوڑ آئے؟ انہوں نے جواب دیا شہر کے سرداروں کو شوتیں دے کر ملایا گیا ہے، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نیام سے باہر نکلیں گی۔ آپ کے قاصد کا قتل اس سے پہلے آپ قیس بن مسعود کو بطور قاصد کوفہ بھیج چکے تھے، عبیداللہ بن زیاد نے انہیں قتل کر ڈالا مگر آپ کو اطلاع نہ دی تھی۔ ان لوگوں سے قاصد کا حال پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوگی۔ فرمایا بعض ان میں سے مر چکے ہیں، بعض موت کا انتظار کر رہے ہیں مگر حق پر ثابت قدم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ خدایا ہمارے لیے ان کے لیے جنت کی راہ کھول دے، اپنی رحمت اور ثواب کے ذلقرار ہیں، ہمیں اور انہیں جمع کر۔ واللہ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوں مگر آپ کے ساتھ کوئی دکھائی نہیں دیتا، اگر صرف یہی لوگ ٹوٹ پڑیں جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو خاتمہ ہو جائے۔ میں نے اتنا بڑا 90 آدمیوں کا کوفہ کے عقب میں دیکھا ہے جتنا کسی ایک مقام پر کبھی نہیں دیکھا، یہ سب اس لیے جمع کیے گئے ہیں کہ ایک حسین علیہ السلام سے لڑے۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں اگر ممکن ہو تو ایک بالشت بھی آگے نہ بڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں دشمنوں سے بالکل امن ہو تو میرے ساتھ چل چلیے، میں اپنے پہاڑ آجا میں آپ کو اتار دوں گا، واللہ وہاں 10 دن بھی نہ گزریں گے کہ قبیلہ طے کے 20,000 بہادر تلواریں لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، واللہ جب تک ان کے دم میں دم رہے گا آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے گا۔ آپ نے جواب دیا خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن ہماری اور ان کے مابین ایک عہد ہو چکا ہے، ہم اس کی موجودگی میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمارا ان کا معاملہ کس حد پر پہنچ کر ختم ہوگا۔ خواب۔ اب آپ کو یقین ہو چلا تھا کہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ قصر بن مقاتل نامی مقام سے کوچ کے وقت آپ اونگ گئے تھے، پھر چونک کر بآواز بلند کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمد للہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے عرض کیا انا للہ اور الحمد للہ کیوں؟ فرمایا جانے پدر ابھی اونگ کیا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سوار کہتا چلا آ رہا ہے لوگ چلتے ہیں، موت ان کے ساتھ چلتی ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری ہی موت کی خبر ہے جو ہمیں سنائی جا رہی ہے۔ علی اکبر نے کہا خدا آپ کو روز بد نہ دکھائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر وہ بے اختیار پکار اٹھے اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں، یہی وہ آپ کے صاحبزادے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، علی اکبر کے لقب سے مشہور ہیں۔ ابن زیاد کا خط صبح
آپ بھی سوار ہوئے اپنے ساتھیوں کو پھیلانا شروع کیا، مگر ہربن یزید انہیں پھیلنے سے روکتا ہے۔ باہم دیر تک کشمکش جاری رہی۔ آخر کوفہ کی طرف ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ یہ ہتھیار بند تھا۔ سیدنا حسین کی طرف سے اس نے منہ پھیر لیا، مگر ہر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط پیش کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: حسین علیہ السلام کو کہیں ٹکنے نہ دو، کھلے میدان کے سوا کہیں اترنے نہ دو، قلعہ بند یا شاداب مقام پہ پڑاؤ نہ ڈال سکے۔ میرا یہی قاصد تمہارے ساتھ رہے گا کہ تم کہاں تک میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ ہن نے خط کے مضمون سے حضرت امام علیہ السلام کو آگاہ کیا اور کہا: اب میں مجبور ہوں آپ کو بے آب گیا کھلے میدان ہی میں اترنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ ان لوگوں سے لڑنا اس فوج گراں سے لڑنے کے مقابلے میں کہیں آسان ہے جو بعد میں آئے گی، مگر آپ نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا: میں اپنی طرف سے لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ زہیر نے کہا: تو پھر سامنے گاؤں میں چل کر اتریے جو فرات کے کنارے ہے اور قلعہ بند ہو جانا چاہیے۔ آپ نے پوچھا: اس کا نام کیا ہے؟ زہیر نے کہا: عقر۔ عقر کے معنی ہے کانٹا یا بے ثمر و بے نتیجہ ہونا۔ یہ سن کر آپ منگز ہو گئے اور کہا: عقر سے خدا کی پناہ، کربلا میں ورود۔ آخر آپ ایک اجاڑ سرزمین میں پہنچ کر اتر پڑے۔ پوچھا: اس زمین کا نام کیا ہے؟ معلوم ہوا کربلا۔ آپ نے فرمایا: یہ قرب اور بلا ہے۔ یہ مقام دریا سے دور تھا۔ دریا اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ یہ واقعہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا ہے۔ دوسرے روز عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کی 4000 فوج لے کر پہنچا۔ عبیداللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کہ کس طرح اس امتحان سے بچ نکلے، معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے ہی سیدنا امام حسین کے پاس قاصد بھیجا، دریافت کیا: آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ ہی جواب دیا جو حرب بن یزید کو دے چکے تھے: تمہارے شہر کے لوگوں ہی نے مجھے بلایا ہے۔ آپ اگر وہ مجھے ناپسند کریں تو میں لوٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابن زیاد کی سختی عمر بن سعد کو اس جواب سے خوشی ہو اور امید بندی کی یہ مصیبت ٹل جائے گی، چنانچہ عبیداللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا: اب کہ ہمارے نتیجے میں آپ پھنسائے، چاہتا ہے کہ نجات پائے، مگر اب واپسی اور نکل بھاگنے کا وقت نہیں رہا۔ سیدنا حسین سے کہو پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید بن معاویہ کی بیعت کرے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی پینے تک نہ پائے۔ جس طرح عثمان بن عفان پانی سے محروم رہے تھے۔ عمر بن سعد نے مجبوراً 500 سپاہی گارڈ کی حفاظت کے لیے بھیج دیے اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند ہو گیا۔ اس پر آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو حکم دیا کہ 30 سوار اور 20 پیادے لے کر جائیں اور پانی بھر لائیں۔ یہ پہنچے تو محافظ دستے کے افسر عمر بن حاج نے روکا، باہم مقابلہ ہوا، لیکن آپ 20 مشقیں بھر لائے۔ عمر بن سعد سے ملاقات۔ شام کو سیدنا حسین نے عمر بن سعد کو کہلا بھیجا: آج رات مجھ سے ملاقات کرو۔ چنانچہ دونوں 20 سوار لے کر اپنے اپنے پڑاؤ سے نکلے اور درمیانی مقام میں ملے۔ تخلیہ میں بہت رات گئے تک باتیں ہوتی رہی۔ راوی کہتا ہے گفتگو بالکل خفیہ تھی، لیکن لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ سیدنا حسین نے عمر سے کہا: ہم تم دونوں اپنے اپنے لشکر یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس روانہ ہو جائیں۔ عمر نے کہا: اگر میں ایسا کروں تو میرا گھر کھودوا ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: میں بنا دوں گا۔ عمر نے کہا: میری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا: میں اپنے حجاز کی جائیداد سے اس کا معاوضہ دے دوں گا، مگر عمر نے منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد کسی 3-4 مرتبہ یہ باہم ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے 3 صورتیں پیش کیں: مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، وہاں کے لوگوں پر جو گزرتی ہے وہ مجھ پر گزرنے گی۔ بار بار کی گفتگو کے بعد عمر بن سعد نے ابن زیاد کو پھر لکھا: خدا نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا، پھوٹ دور کر دی، اتفاق پیدا کر دیا، امت کا معاملہ درست کر دیا۔ حسین مجھ سے وعدہ کر گئے ہیں، وہ ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہے۔ اس میں تمہارے لیے بھلائی بھی ہے اور امت کے لیے بھی بھلائی ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا، عمر بن سعد کی تعریف کی اور کہا: میں نے منظور کیا، مگر شمر ذی الجوشن نے مخالفت کی اور کہا: اب حسین علیہ السلام قبضے میں آ چکے ہیں، اگر بغیر آپ کی اطاعت کے نکل گئے تو عجب نہیں، عزت و قوت حاصل کر لیں اور آپ کو کمزور عاجز قرار پائیں، بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں قابو سے نہ نکلنے دیا جائے۔
جب تک وہ آپ کی اطاعت نہ کر لیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ حسین اور عمر رات بھر باہم سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ ابن زیاد یہ رائے پسند کر لی، شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ اگر حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے تو لڑائی نہ لڑی جائے، انہیں صحیح سالم میرے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر یہ بات وہ منظور نہ کرے تو پھر جنگ کے سوا چارہ نہیں۔ شمر سے کہہ دیا کہ عمر بن سعد نے میرے حکم پر ٹھیک ٹھاک عمل کیا تو تم سب اس کی اطاعت کرنا، ورنہ چاہیے کہ اسے ہٹا کر خود فوج کی سیادت اپنے ہاتھ میں لے لینا اور حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد کے اس خط پر عمر کو سخت تہدید بھی کی گئی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ حسین کو بچاؤ، میرے پاس سفارشیں بھیجو۔ دیکھو میرا حکم صاف ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر انکار کریں تو پھر بلا تعمل حملہ کرو، خون بہاؤ، لاش بگاڑو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہے۔ قتل کے بعد ان کی لاش گوڑوں سے رون ڈالنا، کیونکہ وہ باغی ہیں، جماعت سے نکل گئے ہیں۔ میں نے عہد کر لیا اگر قتل کروں گا تو یہ ضرور کروں گا۔ اگر تم میرے حکم کی تعمیل کی تو انعام اکرام کے مستحق ہوگے، اگر نافرمانی کی تو قتل کیے جاؤ گے۔ شمر بن جوشن کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پھوپھی ام البنین بنت حرام امیر المومنین علی کی زوجیت میں تھی اور ان کے بطن سے ان کے 4 صاحبزادے عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان پیدا ہوئے تھے، جو اس معرکے میں سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے۔ اس طرح شمر ان چاروں اور ان کے واسطے سیدنا حسین کا پھپھیرا بھائی تھا۔ اس نے ابن زیاد سے درخواست کی تھی کہ ان کے عزیزوں کو امان دے دی جائے، اس نے منظور کر لیا۔ چنانچہ اس نے میدان میں چاروں صاحبزادوں کو بلا کر کہا، تم میرے دادی والی ہو، تمہارے لیے میں نے امن اور سلامتی کا سامان کر لیا ہے۔ لیکن انہوں نے جواب دیا، افسوس تم پر، تم ہمیں تو ایمان دیتے ہو لیکن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان نہیں ہے۔ شمر نے ابن سعد کو حاکم کو کوفہ کا خط پہنچا دیا اور وہ تون کرہن بخوف عزل و مادہ تعامل ہو گیا۔ نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب قریب پہنچا تو عباس بن سوار کے ساتھ نمودار ہوا۔ عمر نے ان سے کہا، ابن زیاد کا جواب آ گیا ہے، اس کا مضمون یہ ہے۔ حضرت عباس واپس لوٹے کہ سیدنا حسین علیہ السلام کو اس کی اطلاع دیں۔ اس اثناء میں فریقین کے بعض پرجوش آدمیوں میں جو دقت ہوئی اس راویوں نے محفوظ کر لیا۔ سیدنا امام کے طرفداروں میں سے حبیب ابن مظاہر نے کہا، خدا کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہیں جو اس کے حضور اس حالت میں پہنچیں گے کہ اس کے نبی کی اولاد اس شہر کوفہ کے تہجد گزار عابدوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہوں گے۔ ابن سعد کی فوج میں عزرا بن قیس نے جواب دیا، شاباش، اپنی بڑائی بیان کرو، پیٹ بھر کر اپنی پاکی کا اعلان کرو۔ زبیر بن کین نے کہا، اے عزرا، خدا ہی ان نفوس کو پاک کر دیا ہے اور ہدایت کی راہ دکھائی ہے، خدا سے ڈرو، ان پاک نفسوں کے قتل میں گمراہی کا مددگار نہ بن۔ عزرا نے جواب دیا، اے رہبر، تم اس خاندان کے حامی نہ تھے کیا؟ آج سے پہلے تم عثمانی حضرت عثمان کے حامی نہ تھے؟ زبیر نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں نے حسین علیہ السلام کو کبھی کوئی خط نہیں لکھا تھا، نہ کوئی قاصد بھیجا، لیکن سفر نے ہم دونوں کو یکجا کر دیا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت یاد آ گئی، میں نے دیکھا یہ کتنے قوی دشمن کے سامنے جا رہے ہیں، خدا نے میرے دل اور میں ان کی محبت ڈال دی ہے، میں نے اپنے دل میں کہا میں ان کی مدد کروں گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کی حفاظت کروں گا جسے تم نے ضائع کر دیا ہے۔ سیدنا امام حسین کو جب ابن زیاد کے خط کا مضمون معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، اگر ممکن ہو تو آج انہیں ٹال دو تاکہ آج رات وہ اپنے رب کی نماز پڑھ لے، اس سے دعا کرے، مغفرت مانگے، کیونکہ وہ جانتا ہے میں اس کی عبادت کا دل دادا ہوں، اس کی کتاب پڑھنے والا ہوں۔ چنانچہ یہی جواب دیا گیا، فوج واپس آ گئی۔ فوج کی واپسی کے بعد رات کو اپنے اپنے ساتھی جمع کیے اور خطبہ دیا، خدا کی حمد و ستائش کرتا ہوں، رنج و راحت ہر حالت میں اس کا شکر گزار ہوں، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گھر کو نبوت سے مشرف کیا، قرآن کا فہم عطا کیا، دین میں سمجھ بخشی، ہمیں دیکھنے، سننے، عبرت پکڑنے کی قوتوں سے سرفراز کیا۔ اما بعد، لوگوں میں نہیں جانتا آج روح زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ بھی موجود ہیں، یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد اور غمگسار اہل بیت کسی کے ساتھ ہے۔ لوگوں، تم سب کو اللہ میری طرف سے
جزائے خیر میں سمجھتا ہوں کل میرا ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور فکر کے بعد میری رائے یہ ہے کہ تم سب خاموشی سے نکل جاؤ۔ رات کا وقت ہے، میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو، تاریکی میں ادھر ادھر چلے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، میری جان لے کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ کے اہل بیت بہت رنجیدہ اور بے چین ہوئے۔ حضرت عباس نے کہا یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں سے کہا اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہو چکا ہے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ہم اپنے شیخ سردار غمزادہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، ہم نے ان کے ساتھ نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا، نہ تلوار چلائی۔ نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، ہم تو آپ پر جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے، جو آپ پر گزرے گی وہی ہم پر گزرے گی۔ آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے، آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہوں گے۔ مسلم بن اجوسہ اسدی نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے حالانکہ اب تک آپ کا حق ادا نہیں کر سکے۔ واللہ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنا نیزہ دشمنوں کے سینے میں توڑ دوں گا، جب تک قبضہ ہاتھ میں رہے گا تلوار چلاتا رہوں گا، نہتا ہو جاؤں گا تو پتھر پھینکوں گا یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کر دے۔ سعد بن عبداللہ حفی نے کہا واللہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک خدا جان نہ لے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق محفوظ رکھا۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا یا جلایا جاؤں گا، آگ میں بھونا جاؤں گا، پھر میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مجھے یہ سلوک کیا جائے گا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ کی حمایت میں فنا ہو جاؤں گا۔ زہیر بن کین نے کہا باخدا اگر میں 1000 مرتبہ بھی آرے سے چیرا جاؤں تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، میں خوشا نصیب ہوں اگر میرا قتل سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کے 9 نہالوں کی جانیں بچ جائیں۔ سیدہ زینب کی بے چینی اور آپ کا توسیع صبر۔ حضرت زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح میرے والد شہید ہوئے ہیں، میں بیٹھا تھا، میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھی، اچانک میرے والد نے خیمے میں اپنے ساتھیوں کو طلب کیا۔ اس خیمے میں حضرت ابو ذر غفاری کے غلام حبی تلوار صاف کر رہے تھے۔ اے زمانہ تیرا برا ہو، تو کیسا بے وفا دوست ہے، صبح اور شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں، زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے عوض قبول نہیں کرتا، سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، ہر زندہ موت کی راہ پر چلا آ رہا ہے۔ 3-4 مرتبہ آپ نے یہی شعر دہرائے، میرا دل ابھر آیا، آنکھیں ڈگڈگا گئی، مگر میں نے آنسو روک لیے، میں سمجھ گیا مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے۔ میری پھوپھی نے یہ شعر سنے، وہ بے قابو ہو گئی، بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی اور شیون فریاد کرنے لگی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا بہن یہ کیا حالت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان کی بے صبریاں ہمارے ایمان و استقامت پر غالب آ جائیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کیونکہ اس حالت پر صبر کیا جائے، آپ اپنے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا مشیت عزوی کا ایسا ہی فیصلہ ہے۔ اس پر ان کی بے قراریاں اور زیادہ بڑھ گئی، شدت غم سے بحال ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے ایک طولانی تقریر صبر و استقامت پر فرمائی۔ آپ نے کہا بہن خدا سے ڈر، خدا کی تعزیت سے تسلی حاصل کر، موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، آسمان والے بھی ہمیشہ جیتے نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج و بے قراری کیوں؟ دیکھ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ، یہ نمونہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں ہر حالت میں صبر و ثبات، توکل، رضا کی تعلیم دیتا ہے، چاہیے کہ کسی حالت میں بھی اس سے مخرف نہ ہو۔ پوری رات عبادت میں گزار دی، پوری رات آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے نماز، استغفار، دعائے تذرع میں گزار دی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن کے سوارات بھی ہمارے لشکر کے گرد چکر لگاتے رہے، حضرت حسین بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے دشمن یہ خیال نہ کریں کہ ہماری ڈیل ان کے لیے بلائی ہے، ہم صرف اس لیے ڈیل دے رہے ہیں ان کا جرم اور زیادہ ہو جائے۔ خدا مومنین کو اس حالت میں چھوڑ رکھنے والا نہیں، وہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا۔ دشمن کے ایک سوار نے یہ آیت سنی تو چلا کر کہنے لگا قسم رب کعبہ کی ہم ہی وہ طیب ہیں اور تم سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ عشرہ کی صبح، جمعہ یا سنچر کے دن 10ویں
محرم کو نماز فجر کے بعد عمر بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی۔ ان کے ساتھ صرف 32 سوار، 40 پیدل، کل 72 آدمی تھے۔ میمنہ پر زہیر بن کین کو مقرر کیا۔ علم اپنے بھائی عباس بن علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں بہت سا ایندھن ڈھیر کر دیا اور آگ جلا دی گئی کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ فوج سے شمر ذی الجوشن گھوڑا دوڑاتا ہوا نکلا۔ آپ کے لشکر کے گرد پھرو اور آگ دیکھ کر چلایا، اے حسین، قیامت سے پہلے ہی تم نے آگ قبول کر لی۔ حضرت نے جواب دیا، اے چرواہے کے لڑکے، تو ہی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن جوسہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے اسے تیر مار کر ہلاک کر ڈالوں، کیونکہ بالکل ذوپر ہے۔ حضرت نے منع کیا، نہیں، میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ دشمن کا رسالہ آگے بڑھتے دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، الہی، ہر مصیبت میں تجھی پر میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں میرا تجھی پشتے پناہ ہے، کہیں کتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا۔ تدبیر نے جواب دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائی، مگر میں نے صرف تجھی سے التجا کی اور تو نے ہی میری دستگیری کی۔ تو ہی ہر نعمت کا والی ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تجھی سے التجا کی جاتی ہے۔ جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا، دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ خطبہ دیا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو، اگر میرا عذر مقبول ہو اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا، تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے، لیکن اگر سننے کے بعد بھی تمہارا میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر کسی بات سے بھی انکار نہیں، تم اور تمہارے ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ کے اہل بیت نے یہ کلام سنا تو شدت و تاثر سے بے اختیار ہو گئے اور خیمے سے آ بکا کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس، اپنے فرزند علی کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کرائیں اور کہا، ابھی انہیں بہت رونا باقی ہے۔ پھر بے اختیار پکار اٹھے، خدا عباس کی عمر دراز کرے، یعنی ابن عباس کی راوی کہتا ہے، یہ جملہ اس لیے آپ کی زبان سے نکل گیا کہ مدینے میں عبداللہ بن عباس نے عورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے اس پر توجہ نہ کی۔ اب ان کی جزا فضا کو دیکھا تو عبداللہ بن عباس کی بات یاد آ گئی۔ پھر آپ نے اثر نو تقریر شروع کی، لوگوں میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا، میری حرمت کا رشتہ توڑنا رواں ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا، اس کے غمزاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء سیدنا حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین سیدنا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور دوسرے بھائی کے حق میں فرماتے ہیں، جنت میں 9 عمروں کے سردار؟ اگر میرا یہ بیان سچ ہے اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو، جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل بن سعد سعدی سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، کیا تم اس لیے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر آپ نے بڑے کوفیوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے اشد بن ربی، اے حجاب بن ابجر، اے قیس بن اشد، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے ہیں، زمین سرزمین سرسبز ہو گئی ہے، نہریں ابلے پڑی،
آپ اگر آئیں گے تو اپنی فوج جرار کے پاس آئیں گے، جلد آئیے۔ اس پر ان لوگوں کو زبانیں کھلی، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم نے نہیں لکھا تھا۔ آپ چلا اٹھے، سبحان اللہ، یہ کیا جھوٹ ہے، واللہ تم نے ہی لکھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پکار کر کہا اے لوگو، چونکہ تم اب بھی مجھے ناپسند کرتے ہو، اس لیے بہتر ہے مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں، ذلت منظور نہیں۔ یہ سن کر کیسر بن شاد نے کہا کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اپنے آپ کو غمزادوں کے حوالے کر دیں، وہی برتاؤ کریں گے جو آپ کو پسند ہے، آپ کو ان سے کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ آپ نے جواب دیا تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، اے شخص کیا تم چاہتے ہو کہ بنی ہاشم تجھ سے مسلم بن عقیل کے سوا ایک اور خون کا بھی مطالبہ کرے؟ نہیں واللہ میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اہل کوفہ، عذاب الہی سے ڈرو، ہر مسلمان پر اپنے بھائی کو نصیحت فرض ہے۔ دیکھو اس وقت ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر قائم ہیں، جب تک تلواریں نیام سے باہر نہیں نکلتی تم ہماری نصیحت خیر خواہی کے ہر طرح حقدار ہو، لیکن تلوار کے درمیان آتے ہی باہمی حرمت ٹوٹ جائیں گے اور ہم تم الگ دو گروہ ہو جائیں گے۔ دیکھو خدا نے ہمارا اور تمہارا اپنے نبی کی اولاد کے بارے میں امتحان لینا چاہا ہے، ہم تمہیں اہل بیعت کی نصرت کی طرف بلاتے ہیں، سرکش عبیداللہ بن زیاد کی مخالفت پر دعوت دیتے ہیں، یقین کرو ان حاکموں سے کبھی نہیں بلائی حاصل نہ ہوگی، یہ تمہاری آنکھیں پھوڑیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تمہاری چہرے بگاڑیں گے، تمہیں درختوں کے تنوں میں پھانسی دیں گے، نیکوکاروں کو چن چن کر قتل کریں گے، بلکہ وہ تو کب کا کر بھی چکے ہیں۔ ابھی حجر بن عدی، ہانی بن عمرو وغیرہ کے واقعات اتنے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ تمہیں یاد نہ رہے ہوں گے۔ کوفیوں نے یہ تقریر سنی تو زہیر کو برا بلا کہنے لگے، ابن زیاد کی تعریفیں کرنے لگے، باخدا ہم اس وقت نہیں ٹلیں گے جب تک حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کر لیں یا انہیں اپنے امیر کے روبرو حاضر نہ کر لیں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ زہیر نے کہا خیر اگر فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے چھوکرے یعنی ابن زیاد سے کہیں زیادہ تمہاری حمایت نصرت کا مستحق ہے تو کم از کم اولاد رسول کا اتنا تو پاس کرو کہ اسے قتل نہ کرو، اسے اس کے غمزادوں یزید بن معاویہ کو چھوڑ دو تاکہ آپس میں اپنا معاملہ طے کر لیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یزید کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم حسین کا خون بہاؤ۔ عدی بن حلملہ سے روایت ہے کہ ابن سعد نے جب فوج کو حرکت دی تو حرین یزید نے کہا خدا آپ کو سنوارے تو کیا آپ اس شخص سے واقعی لڑیں گے؟ ابن سعد نے جواب دیا ہاں واللہ، لڑائی ایسی لڑائی جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سر کٹیں گے اور ہاتھ شانوں سے اٹھ جائیں گے۔ ہم نے کہا کیا ان تین شرطوں میں کوئی ایک بھی قابل قبول نہیں جو اس نے پیش کی ہے؟ ابن سعد نے کہا باخدا اگر مجھے اختیار ہوتا تو ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں تمہارا حاکم منظور نہیں کرتا۔ حربن یزید یہ سن کر اپنی جگہ لوٹ آیا، اس کے قریب خود اس کے قبیلے کا بھی ایک شخص کھڑا تھا، اس کا نام قرہ بن قیس تھا۔ ہر نے اس سے کہا تم اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا، بعد میں کرا کیا کرتے تھے؟ ہر کے اس سوال سے سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑائی میں شریک نہیں ہونا چاہتا اور مجھے ٹالنا چاہتا ہے تاکہ اس کی شکایت حاکم سے نہ کروں۔ میں نے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا ہے، میں ابھی جاتا ہوں، یہ کہہ کر دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ میرے الگ ہوتے ہی ہر نے سیدنا حسین کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا۔ اس کے قبیلے کے ایک شخص مہاجر اوس نے کہا کیا تم حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ ہر خاموش ہو گیا۔ مہاجر کو شک ہوا، کہنے لگا تمہاری خاموشی مشتبہ ہے، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو تمہارے نام کے سوا کوئی نام میری زبان میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ ہر نے سنجیدگی سے جواب دیا باخدا میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں، واللہ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جائے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین میں پہنچ گیا۔ سیدنا حسین کی خدمت میں پہنچ کر ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کو لوٹنے سے روکا، راستہ بھر آپ کا پیچھا کیا اور اس جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ خدا کی قسم میرا وہم گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ لوگ آپ کی شرطیں منظور نہ کریں گے اور آپ کے معاملے میں اس حد تک پہنچ جائیں گے، واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ ایسا کریں گے تو ہرگز اس حرکت کا مرتکب نہ ہوتا۔ میں اپنے قصوروں پر نادم ہو کر توبہ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ کے خیال میں یہ میری توبہ کے لیے کافی ہوگا؟ حضرت نے شفقت سے پوچھا ہاں، خدا تیری توبہ قبول کرے، تجھے بخش دے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حربن یزید۔ فرمایا
تو ہر یعنی آزاد ہی ہے، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھ دیا ہے، تو دنیا اور آخرت انشاءاللہ ہر ہے۔ پھر ہر دشمنوں کی صفوں کے سامنے پہنچا اور کہا، اے لوگو، سیدنا حسین کی پیش کی ہوئی شرطوں میں سے کوئی شرط منظور کرو، نہیں کر لیتے تو خدا تمہیں اس امتحان سے بچا لے۔ لوگوں نے جواب دیا، یہ ہمارے سردار عمر بن سعد موجود ہیں، جواب دیں گے۔ عمر نے کہا، میری دلی خواہش تھی کہ ان کی شرطیں منظور کر سکتا۔ اس کے بعد ہر نے نہایت خوش و خروش تقریر کو کوفہ کو ان کی بدعہدی عذر پر شرم و غیرت دلائی، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیا۔ ناچار خیمے کی طرف لوٹ آیا۔ اس واقعے کے بعد عمر بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی، لشکر حسین کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا، گواہ رہو سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ پھر تیر باری شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں زیاد بن ابیہ اور عبید اللہ بن زیاد کے غلام یسار اور سالم نے میدان میں مبارزت طلب کی۔ قدیم طریق جنگ میں مبارزت کا طریقہ یہ تھا کہ فریقین کے لشکر سے ایک ایک جنگ آزما نکلتا اور پھر دونوں باہموں گروہ پیکر کرتے، لیکن حسین میں سے حبیب بن مظاہر، بریر بن حزرین نکلے، مگر حسین علیہ السلام نے انہیں منع کیا۔ عبداللہ بن عمیر کلمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت کی حمایت کے لیے کوفہ سے چل کر آیا تھا۔ سیاہ رنگ، تنومند، کشادہ سینہ تھا۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر فرمایا، بے شک یہ مرد میدان ہے، اجازت دی۔ عبداللہ نے چند پھیروں میں دونوں زیر کر کے قتل کر ڈالے۔ اس کی بیوی وہب ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑی تھی اور جنگ کی ترغیب دیتی تھی۔ پھر یکایک اسے اس قدر جوش آیا کہ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ سیدنا حسین یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، فرمایا، اہل بیت کی طرف سے خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن عورتوں کے ذمے لڑائی نہیں۔ اس کے بعد ابن سعد کے میمنہ نے حملہ کیا۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت کے رفقا زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے سیدھے کر دیے۔ نیزوں کے منہ پر گھوڑے بڑھ نہ سکے اور لوٹنے لگے۔ حضرت کی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، تیر مار کر کئی آدمی قتل اور زخمی کر دیے۔ اب باقاعدہ جنگ جاری ہو گئی۔ طرفین سے ایک ایک دو دو جوان نکلتے تھے، تلوار کے جوہر دکھاتے۔ سیدنا حسین کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ میمنہ کے سپہ سالار عمر بن حاج نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا، بے وقوفو، پہلے جان لو، کن سے لڑ رہے ہو؟ یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اس طرح ایک ایک کر کے قتل ہو جاتے جاؤ گے، ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر ہیں، انہیں پتھروں سے مارو۔ عمر بن سعد نے یہ رائے پسند کی، حکم دیا کہ مبارزت موقوف کی جائے۔ عام حملہ شروع ہوا۔ چنانچہ میمنہ آگے بڑھا، کشت خون شروع ہو گیا۔ ایک گھڑی بعد لڑائی رکی تو نظر آیا کہ حسینی فوج کے نامور بہادر مسلح بن جوسہ خاک و خون میں پڑے ہیں۔ سیدنا حسین علیہ السلام دوڑ کر لاش پر پہنچے، ابھی سانس باقی تھی۔ آپ بڑھ کر فرمایا، مسلم، تجھ پر خدا کی رحمت۔ مسلم بن جوسہ اس جنگ میں آپ کی جانب سے پہلے شہید تھے۔ میمنہ کے بعد میسرہ نے یورش کی شمر ذیل جوشن کا سپہ سالار تھا۔ حملہ بہت ہی سخت تھا، مگر حسینی میسرہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس بازو میں صرف 32 سوار تھے، جس طرف ٹوٹ پڑتے تھے صفیں لٹ جاتی تھی۔ آخر طاقتور دشمن نے محسوس کر لیا کہ کامیابی ناممکن ہے، چنانچہ فوری نئی کم طلب کی، جہاں سے بہت سے سپاہی 500 تیر انداز مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں حسینی فوج کے گھوڑے بیکار ہو گئے، سواروں کو پیدل ہو جانا پڑا۔ ایوب بن مشرہ روایت کرتے ہیں کہ ہربن یزید کا گھوڑا خود میں نے زخمی کیا تھا، میں نے اسے تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ ہربن یزید زمین پر کود پڑے، تلوار ہاتھ میں لیے، بالکل شیر ببر معلوم ہوتے۔ تلوار ہر طرف متحرک تھی اور یہ شعر زبان پر تھا، اگر تم میرا گھوڑا بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں شریف کا بیٹا ہوں، خوفناک شیر سے بھی زیادہ بہادر ہوں۔ لڑائی اپنی پوری ہولناک سے جاری تھی۔ اب دوپہر ہو گئی تھی، مگر کوفی فوج غلبہ حاصل نہ کر سکی۔ وجہ یہ تھی کہ لشکر امام مجتمع اور حسینی فوج نے تمام خیمے ایک جگہ جمع کر دیے اور دشمن صرف ایک ہی رخ سے حملہ کر سکتا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا تو خیمے اکھاڑ ڈالنے کے لیے آدمی بھیجے۔ حسینی فوج کے صرف 4-5 آدمی یہاں مقابلے کے لیے کافی ثابت ہوئے۔ خیموں کی آڑ سے دشمن کے آدمی قتل کرتے گئے۔ جب یہ صورت بھی ناکام رہی تو عمر بن سعد نے خیمے جلا دینے کا حکم دیا۔ سپاہی آگ لے کر دوڑے۔ حسینی فوج نے یہ دیکھا تو مضطرب ہوئے، مگر حضرت حسین نے فرمایا، کچھ پرواہ نہیں، جلانے دو، یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، اب وہ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکیں گے اور ہوا بھی
یہی اس اثناء میں زہیر بن سکین نے شمر پر زبردست حملہ کیا، اس کی فوج نے قدم اکھاڑ دیے، مگر کب تک؟ ذرا سی دیر کے بعد پھر دشمن کا ہجوم ہو گیا۔ اب حسینی لشکر کی بے بسی صاف ظاہر تھی، بہت سے لوگ قتل ہو چکے تھے، کئی نامی سردار مارے چکے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمیر کلبی بھی، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، قتل ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی وہب بھی شہید ہو گئی اور یہ کہتی جاتی تھی کہ تجھے جنت مبارک ہو۔ شمر نے اسے دیکھا اور قتل کر ڈالا۔ ابو تمامہ عمر بن عبداللہ ساندی نے اپنی بے بسی کی حالت محسوس کی اور جناب حسین سے عرض کیا، دشمن اب بالکل آپ کے قریب آ گیا، واللہ آپ اس وقت تک قتل نہیں ہونے پائیں گے جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں، لیکن میری آرزو ہے کہ میں اپنے رب سے نماز پڑھ کر ملوں، جس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا، دشمنوں سے کہو ہمیں نماز کی مہلت دیں، مگر دشمنوں نے درخواست منظور نہیں کی اور لڑائی جاری رکھی۔ یہ وقت بہت سخت تھا، دشمن اپنی پوری قوت لگا دی۔ غضب یہ ہوا کہ حسینی میسرہ کے سپہ سالار حبیب ابن مظاہر بھی قتل ہو گئے، گویا فوج کی کمر ٹوٹ گئی۔ حبیب کے بعد ہربن یزید کی باری تھی، جوش سے یہ شعر پڑھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں گھس پڑے، میں نے قسم کھا لی ہے کہ قتل نہیں ہوں گا، جب تک قتل نہ کر لوں، مروں گا تو اسی حالت میں مروں گا کہ آگے بڑھ رہا ہوں گا، انہی تلواروں کی کار ضربوں سے ماروں گا تو بھاگوں گا نہ ڈروں گا۔ چند لمحوں کی بات تھی کہ ہر زمین زخموں سے چور ہو کر گرے اور جان بحق تسلیم ہو گئے۔ اب ظہر کا وقت قریب ہو رہا تھا، حضرت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دشمن کا دباؤ اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اس موقع پر آپ کے میسرہ کے سپہ سالار زہیر بن کین نے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا اور شعر پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، میں زبیر ہوں، ابن کین ہوں، اپنے تلوار کی نوک سے انہیں حسین سے دور کر دوں گا۔ صفِ درہم برہم کر ڈالی، پھر لوٹے اور سیدنا حسین کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جوش سے یہ شعر پڑھے، اگیڑ خدا نے تجھے ہدایت دی، آج تو اپنے نانا نبی سے ملاقات کرے گا اور حسن سے، علی مرتضیٰ سے، بہادر جوان جعفر تیار سے، شہید زندہ اسداللہ حمزہ سے۔ پھر دشمن کی طرف لوٹے اور قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ قتل ہو گئے۔ اب آپ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دشمن کو روکنا ناممکن ہے، چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے قتل ہو جائیں۔ چنانچہ دو غفاری بھائی آگے بڑھے اور لڑتے رہے اور لڑنے لگے۔ یہ شعران ان کی زبان پر تھے، اے قوم، تلوار اور نیزوں سے شریفوں کی حمایت کرو۔ بنی غفار اور قبائل نژاد نے بھی اچھی طرح جان لیا کہ ہم بے پناہ شمشیر آبدار سے فاجروں کی ٹکڑے اڑا دیں گے۔ ان کے بعد دو جابری لڑکے سامنے آئے، دونوں بھائی تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت نے انہیں دیکھا تو فرمانے لگے، اے میرے بھائی کے فرزند، کیوں روتے ہو؟ ابھی چند لمحے بعد تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں عرض کیا، ہم اپنی جان پر نہیں روتے، ہم آپ پر روتے ہیں، دشمن نے آپ کو گھیر لیا ہے اور ہم آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے۔ پھر دونوں نے بڑی شجاعت سے لڑنا شروع کیا، بار بار چلاتے تھے، السلام علیکم یا ابن رسول۔ ان کے بعد حنظلہ بن اسد حضرت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند مخاطب ہوئے، اے قوم، میں ڈرتا ہوں عاد ثمود کی طرح تمہیں روز بد نہ دیکھنا پڑے، میں ڈرتا ہوں کہ تم برباد نہ ہو جاؤ، اے قوم حسین کو قتل نہ کرو، ایسا نہ ہو خدا تم پر عذاب نازل کر دے۔ بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ علی اکبر کی شہادت گرز یکے بعد دیگرے تمام اصحاب قتل ہو گئے۔ اب بنی ہاشم اور خاندان نبوت کی باری تھی۔ سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے علی اکبر میدان میں آئے، دشمن پر حملہ کیا، انکار جزیہ ہوا، میں علی بن حسین ہوں، قسم رب کعبہ کی ہم نبی کے قرب کے زیادہ حقدار ہیں، خدا قسم کی نامعلوم باپ کے لڑکے کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ بڑی شجاعت سے لڑے، آخر مرا بن منقد عبدی کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ ایک راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا خیمے سے ایک عورت تیزی سے نکلی، اتنی حسین عورت تھی جیسے اٹھتا ہوا سورج، وہ چلا رہی تھی، آ بھائی آ بھتیجے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، زینب بنت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سیدنا حسین نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور خیمے میں آئے، پھر علی کی نعش اٹھائی اور خیمے کے سامنے لا کر رکھ دی۔ ان کے بعد اہل بیت اور بنی ہاشم کے دوسرے جاں فروش قتل ہوتے رہے، یہاں تک کہ میدان میں ایک جوان رونا نمودار ہوا۔ وہ کرتا پہنے، تیبند باندھے، پاؤں میں نعل پہنے تھے، بائیں نعل کی دوڑی
ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ شیر کی طرح پھرتا ہوا آیا، دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ عمر بن سعد زوی اس کی سر پر تلوار ماری، نوجوان چلایا، ہائے چچا، اور زمین پر گر پڑا۔ آواز سنتے ہی سیدنا حسین بھوکے باز کی طرح ٹوٹے اور غضبناک شیر کی طرح قاتل پر لپکے بے پناہ تلوار کا وار کیا، مگر ہاتھ کوہنی سے کٹ کر اڑ چکا تھا۔ زخم کھا کر قاتل نے پکارنا شروع کیا۔ فوج اسے بچانے کے لیے ٹوٹ پڑی، مگر گھبراہٹ میں بجانے کی بجائے اسے رونٹ ڈالا۔ راوی کہتا ہے جب غبار چھٹ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیدنا حسین لڑکے کے سرہانے کھڑے ہیں، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ وہ آپ فرما رہے ہیں ان کی ہلاکت جنہوں نے تجھے قتل کیا، قیامت کے دن تیرے نانا کو یہ کیا جواب دیں گے؟ باخدا تیرے چچا کے لیے یہ سخت حسرت کا مقام ہے تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جواب دے مگر تجھے اس کی آواز نفع نہ دے سکے۔ افسوس تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے، دوست باقی نہ رہے۔ پھر لاش اپنی گود میں اٹھا لی۔ لڑکے کا سینہ آپ کے سینے سے ملا ہوا تھا اور پاؤں زمین پر رگڑے جاتے تھے۔ اس حال سے آپ اسے لائے اور علی اکبر کی لاش کے پہلو میں لٹا دیا۔ راوی کہتا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب ہے۔ سیدنا حسین پھر اپنی جگہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس وقت تک آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور وہ آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں رکھا اور اس کے کان میں اذان دینے لگے۔ اچانک ایک تیر آیا اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے کی روح اسی وقت پرواز ہوگی۔ آپ نے تیر اس کے حلق سے کھینچ کر نکالا، خون سے چلو بھرا اور اس کے جسم پر ملنے اور فرمانے لگا واللہ تو خدا کی نظر میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے زیادہ عزیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نظر میں صالح علیہ السلام سے زیادہ افضل ہے۔ الہی اگر تو نے ہم سے نصرت روک لی تو وہی کر جس میں بہتری ہے۔ بنی ہاشم کے مقتول اس طرح ایک ایک کر کے اکثر بنی ہاشم اور اہل بیت شہید ہو گئے۔ ایک بچے کی شہادت اب سب کے بعد اب خود آپ کی باری تھی۔ اب آپ میدان میں تنہا کھڑے تھے، دشمن یلغار کر کے آتے تھے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کا گناہ دوسرے کے سر ڈالے، لیکن شمر جوشن نے لوگوں کو بڑا تختہ کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ اہل بیت کے خیمے میں عورتیں اور چند کم عمر لڑکے رہ گئے تھے۔ اندر سے ایک لڑکے نے آپ کو اس طرح گھیرا دیکھا تو جوش سے بے خود ہو گیا اور خیمے کی لکڑی لے کر دوڑ پڑا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے کانوں میں درد پڑے ہل رہے تھے۔ یہ گھبرایا ہوا دائیں بائیں دیکھتا چلا گیا۔ سیدہ زینب کی نظر اس پر پڑی، دوڑ کر پکڑ لیا۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا۔ بہن سے کہا روکے رکھو، آنے نہ پائے، مگر لڑکے نے زور کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور حضرت کے پہلو میں پہنچ گیا۔ اس وقت بحرین کعب نے آپ پر تلوار اٹھائی۔ لڑکے نے فوراً ڈانٹ پلائی، او خبیث، میرے چچا کو قتل کرے گا؟ سنگ دل حملہ آور نے اپنی تلوار لڑکے پر چھوڑ دی۔ اس نے ہاتھ پر روکی، ہاتھ کٹ گیا، ذرا سی کھال لگی رہ گئی تھی۔ بچہ تکلیف سے چلایا۔ حضرت نے اسے سینے سے چمٹا لیا، فرمایا صبر کر، اسے ثواب خداوندی کا ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی تیرے بزرگوں تک پہنچا دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب، حمزہ اور حسین بن علی تک۔ حضرت حسین کی شہادت اب آپ ہر طرف سے نرگا شروع ہوا۔ آپ نے بھی تلوار چلانا شروع کی، پیدل فوج پر ٹوٹ پڑے، تن تنہا اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ عبداللہ بن عمار جو خود اس جنگ میں شریک تھے روایت کرتا ہے کہ میں نے نیزے سے حضرت حسین پر حملہ کیا، ان کے بالکل قریب پہنچ گئے، اگر میں چاہتا تو قتل کر سکتا تھا، مگر یہ خیال کر کے ہٹ گیا کہ یہ گناہ اپنے سر کیوں لوں۔ میں نے دیکھا دائیں بائیں ہر طرف سے ان پر حملہ ہو رہے تھے، لیکن وہ مڑ جاتے تھے، دشمن کو بھگا دیتے تھے۔ وہ اس وقت کرتا پہنے امامہ باندھے تھے۔ واللہ میں نے کبھی کسی شکستہ دل جس کا گر مگر خود اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا، ایسا شجاع ثابت قدم مطمئن جری نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی تھی۔ دیر تک یہی حالت ہے۔ اسی اثناء میں آپ کی بہن زینب بنت فاطمہ خیمے سے باہر نکلی، ان کے کانوں میں بالیاں پڑی تھی، وہ چلاتی تھی کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ موقع تھا جبکہ عمر بن سعد سیدنا حسین کے بالکل قریب ہو گیا۔ سیدنا زینب نے پکار کر کہا اے عمر، کیا ابو عبداللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے؟ عمر نے منہ پھیر لیا، مگر اس کے رخسار اور داڑھی پر آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی۔ آپ کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا۔ لڑائی کے دوران آپ کو بہت پیاس لگی، آپ پانی پینے فرات کی طرف چلے، مگر دشمن کب جانے دیتا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچ لیا، پھر آپ نے ہاتھ منہ کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گیا۔ آپ نے خون آسمان کی طرف چھالا، خدا کا شکر ادا کیا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے،
دیکھ تیرے رسول کے نواسے سے کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ پھر آپ اپنے خیمے کی طرف لوٹنے لگے تو شمر اور اس کے ساتھیوں نے یہاں بھی تعرض کیا۔ حضرت نے محسوس کیا ان کی نیت خراب ہے، خیمہ لوٹنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر تم میں دین نہیں، تم روز آخرت سے ڈرتے نہیں ہو تو کم از کم دنیاوی شرافت پر تو قائم رہو، میرے خیمے کو اپنے جال اور خاشوں سے محفوظ رکھو۔ شمر نے جواب دیا اچھا ایسا ہی کیا جائے گا اور آپ کا خیمہ محفوظ رہے گا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے قتل کر ڈالتا، مگر یہ گناہ کوئی بھی اپنے سر نہ لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر جوشن چلایا تمہارا برا ہوا، کیا انتظار کرتے ہو، کیوں کام نہیں کرتے؟ اب پھر ہر طرف سے نرگا ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا کیوں میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا، مگر اب وقت آ چکا ہے۔ زرہ بن شریک تمیمی آپ کے بائیں ہاتھ کو زخمی کر دیا، پھر شانے پر تلوار ماری، آپ کمزوری سے لڑکھڑائے لیکن ہیبت سے پیچھے ہٹے، مگر سنان بن انس نقوی نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ نے ایک شخص سے کہا سر کاٹ لے، وہ سر کاٹنے لگا، لپکا مگر جرأت نہ ہوئی۔ سنان بن انس نے دانت پیس کر کہا خدا تیرے ہاتھ فیل کر ڈالے، پھر جوش سے اترا اور آپ کو ذبح کیا اور سر تن سے جدا کیا۔ جعفر بن محمد بن علی سے مروی ہے کہ قتل کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کے جسم پر نیزے کے 33 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ سنان بن انس کے دماغ میں کوئی قدرے فطور تھا۔ قتل کے وقت اس کی عجیب حالت تھی، جو شخص بھی ان کی حضرت کی نعش کے قریب آتا وہ اس پر حملہ آور ہوتا تھا، وہ ڈرتا تھا کہ کوئی دوسرا ان کا سر نہ کاٹ لے جائے۔ قاتل نے سر کاٹ کر خلی بن یزید اسبی کے حوالے کیا اور خود عمر بن سعد کے پاس دوڑا گیا، خیمے کے سامنے کھڑا ہو کر چلایا مجھے سونے چاندی سے لا دو، میں نے بڑا بادشاہ مارا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل ہیں، جو اپنے نسب میں سب سے اچھا ہے۔ عمر بن صاحب نے اسے اندر بلا لیا، بہت خفا ہو کر کہنے لگا واللہ تو مجنون ہے، پھر اپنی لکڑی سے اسے مار کر کہا پاگل ایسی بات کہتا ہے، باخدا اگر عبید اللہ بن زیاد سنتا تو تجھے ابھی مار ڈالتا۔ قتل کے بعد کوفیوں نے آپ کے بدن کے کپڑے تک اتار لیے، پھر آپ کے خیمے کی طرف بڑھے۔ زید بن عابدین بستر پر بیمار پڑے تھے۔ شمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہنچا اور کہنے لگا اسے بھی کیوں نہ قتل کر ڈالے، لیکن اس کے بعد ساتھیوں نے مخالفت کی، کہا بچوں کو بھی مار ڈالو گے۔ اس اسنا میں عمر بن سعد بھی آ گیا اور حکم دیا کوئی عورتوں کے خیمے میں نہ گھسے، اس بیمار کو کوئی نہ چھیڑے، جس کسی نے خیمے کا اسباب لوٹا ہو واپس کر دے۔ زین العابدین نے یہ سن کر اپنی بیمار آواز سے کہا عمر بن سعد خدا تجھے جزائے خیر دے، تیری زبان نے ہمیں بچا لیا، نعش رون ڈالی۔ عمر بن سعد کو حکم تھا کہ سیدنا حسین علیہ السلام کی نعش گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالیں۔ اب اس کا وقت آیا اور اس نے پکار کر کہا اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ 10 آدمی تیار ہوئے اور گھوڑے دوڑا کر جسم مبارک رون ڈالا۔ اس جنگ میں حسین علیہ السلام کے 72 آدمی مارے گئے، کوفی فوج کے 88 مقتول ہوئے۔ سیدہ زینب نے پامال لاش دیکھی۔ دوسرے دن عمر بن سعد نے میدان جنگ سے کوچ کیا، اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ قرہ بن قیس جو شاہد عینی ہیں روایت کرتا ہے کہ ان عورتوں نے جب سیدنا حسین علیہ السلام اور ان کے لڑکوں اور عزیزوں کی پامال لاشیں دیکھی تو ضبط نہ کر سکی اور آو فریاد کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ میں گھوڑا لے کر ان کے قریب پہنچا، میں نے اتنی حسین عورتیں کبھی نہیں دیکھی تھی، مجھے زینب بنت فاطمہ کا یہ بین کسی طرح بھی نہیں بھولتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام۔ یہ دیکھ کر حسین علیہ السلام ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، تیری بیٹیاں قیدی ہیں، تیری اولاد مقتول ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ دوست دشمن کوئی نہ تھا جو ان کے بین سے رونے نہ لگا ہو۔ پھر تمام مقتولوں کے سر کاٹے گئے، کل 72 سر تھے۔ شمر، ذوالجوشن، قیس بن اشت، عمرو بن حجاز، عزمرہ بن قیس، یہ تمام عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گئے۔ حضرت کا سر ابن زیاد کے سامنے، حمید بن مسلم جو خلی بن یزید کے ساتھ سیدنا حسین کا سر کوفہ لایا تھا، روایت
کرتا ہے کہ حسین کا سر ابن زیاد کے روبرو رکھا گیا۔ مجلس حاضرین سے لبریز تھی۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ چھڑی آپ کے لبوں پر مارنے لگا۔ جب اس نے بار بار یہی حرکت کی تو زید بن ارقم صحابی چلا اٹھے، ان لبوں سے آپ چھڑی ہٹا لے، قسم خدا کی میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ان ہونٹوں پر رکھتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد خفا ہو گیا، خدا تیری آنکھوں کو رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا تو ابھی تیری گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھ گئے، اے عرب کے لوگوں، آج کے بعد سے تم غلام ہو۔ تم نے ابن فاطمہ کو قتل کیا، ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ کو حاکم بنایا، وہ تمہارے نیک انسان قتل کرتا اور شریفوں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے ذلت پسند کر لی، خدا انہیں مارے جو ذلت پسند کرتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ واقعہ خود یزید کی طرف منسوب ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ ابن زیاد نے چھڑی ماری تھی۔ ابن زیاد اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، راوی کہتا ہے کہ جب اہل بیت کی خواتین اور بچے عبید اللہ کے سامنے پہنچے تو سیدہ زینب علیہ السلام نے نہایت ہی حقیر لباس پہنا ہوا تھا، وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی کنیزیں انہیں اپنی بیچ میں لیے تھی۔ عبید اللہ نے پوچھا یہ کون بیٹھی ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ یہی سوال کیا مگر وہ خاموش رہی۔ آخر ان کی ایک کنیز نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ عبید اللہ شماتت کی راہ سے چلایا، اس خدا کی ستائش جس نے تم لوگوں کو رسوا اور ہلاک کیا ہے اور تمہارے نام کو ہٹا لگایا۔ اس پر سیدہ زینب نے جواب دیا 1000 ستائش اس خدا کے لیے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا، نہ کہ جیسا کہ تو کہتا ہے کہ فاسق رسوا ہوتے ہیں، فاجروں کے نام کو بٹا لگتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تو نے دیکھا خدا نے تیرے خاندان سے کیا سلوک کیا؟ زینب بولی ان کی قسمت میں قتل کی موت لکھی تھی اس لیے وہ مقتل میں پہنچ گئے۔ عنقریب خدا تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع کر دے گا اور تم باہم اس کے حضور سوال و جواب کر لو گے۔ ابن زیاد غضبناک ہو، اس کا غصہ دیکھ کر عمرو بن حریث نے کہا خدا امیر کو سنوارے، یہ تو محض ایک عورت ہے، عورتوں کی بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کچھ دیر بعد ابن زیاد نے کہا خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس پر سیدہ زینب علیہ السلام اپنے تیر سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی۔ انہوں نے کہا واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرا خاندان مٹا ڈالا، میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی۔ اس سے تیرا دل اگر ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ٹھنڈا ہو جائے۔ ابن زیاد نے مسکرا کر کہا یہ شجاعت ہے، تیرا باپ بھی شاعر اور شجاع تھا۔ حضرت زینب نے کہا عورت کو شجاعت سے کیا سروکار، میری مصیبت نے مجھے شجاعت سے غافل کر دیا، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ تو دل کی آگ ہے۔ ابن زیاد اور امام زین العابدین اس گفتگو سے فارغ ہو کے اب زیاد کی نظر زین العابدین علی ابن حسین پر پڑی۔ یہ بیمار تھے۔ ابن زیاد نے ان سے ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا علی بن حسین۔ ابن زیاد نے تعجب سے کہا کہ اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کر ڈالا؟ زین العابدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابن زیاد نے کہا بولتا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا، لوگوں نے علی سے اسے مار ڈالا ہے۔ ابن زیاد نے کہا لوگوں نے نہیں، خدا نے مارا ہے۔ اس پر زین العابدین نے یہ آیت پڑھی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا وکان للنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ اس پر ابن زیاد چلایا خدا تجھے مارے، تو بھی انہی میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے چاہا کہ انہیں بھی قتل کر ڈالے، لیکن سیدہ زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھی میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو مومن ہے اس لڑکے کو ضروری قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ مار ڈال۔ امام زین العابدین نے بلند آواز سے کہا اے ابن زیاد اگر تو ان عورتوں سے ذرا بھی رشتہ سمجھتا ہے تو میرے بعد ان کے ساتھ کسی متقی آدمی کو بھیجنا جو اسلامی معاشرت کے اصول پر ان سے برتاؤ کرے۔ ابن زیاد دیر تک سیدہ زینب کو دیکھتا رہا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا لڑکے کو چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کے عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامعہ مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا، خطبہ دیتے ہوئے اس خدا کی تعریف کی جس نے حق کو ظاہر کیا، حق والوں کو فتح یاب کیا۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی جماعت غالب ہوئی،
کذاب حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ سن کر عبداللہ بن عفیف ازوی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور صحابی اور جنگ جمل صفین میں زخمی ہو کر اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے تھے، کھڑے ہو گئے اور چلائے، خدا کی قسم اے ابن مرجانہ، کذاب ابن کذاب، تو ہے نہ کہ حسین ابن علی۔ ابن زیاد نے یہ سن کر انہیں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے سیدہ حسین کا سر بانس پر نصب کر کے زہر بن قیس کے ہاتھ یزید کے پاس بھیج دیا۔ غار بن ربیعہ کہتا ہے جس وقت زہر بن قیس پہنچا میں یزید کے پاس بیٹھا تھا۔ یزید نے اس سے کہا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا سیدنا حسین بن علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت و 7 حمایتوں کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے انہیں بڑھ کر روکا، مطالبہ کیا کہ سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے ورنہ لڑائی لڑے۔ انہوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی، چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حلہ بول دیا۔ جب تلواریں ان کے سروں پر پڑنے لگی تو وہ اس طرح ہر طرف جھاڑیوں اور گڑھوں میں چھپنے لگے جس طرح کبوتر باز سے بھاگتے اور چھپتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سب کو قلہ کما کر دیا۔ اس وقت ان کے رخسار غبار سے میلے ہو رہے تھے، ان کے جسم دھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے خشک ہو رہے تھے، گدھوں کی خوراک بن گئے تھے۔ یزید رونے لگا۔ راوی کہتا ہے کہ یزید نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، کہنے لگا بغیر قتل حسین کے بھی ہے میں تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ ابن سمیہ ابن زیاد یہ خدا کی لعنت واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو حسین سے ضرور درگزر کر جاتا۔ خدا حسین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ قاصد کو یزید نے کوئی انعام نہیں دیا۔ یزید کے غلام قاسم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب سیدنا حسین اور ان کے اہل بیت کے سر یزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے یہ شعر پڑھا تلواریں ایسوں کا سر پھاڑتی ہیں جو ہمیں عزیز ہیں، حالانکہ دراصل وہی حق فراموش کرنے والے ظالم تھے۔ پھر کہا واللہ اے حسین اگر میں وہاں ہوتا تو تجھے ہرگز نہ قتل کرتا۔ سیدنا حسین کے سر کے بعد ابن زیاد نے اہل بیت کو بھی دمشق روانہ کر دیا۔ شمر ذوالجوشن محض اس قافلے کے سردار تھے۔ امام بن زین العابدین راستہ بر خاموش رہے، کسی سے ایک الفاظ بھی نہیں کہا۔ یزید کے دروازے پر پہنچ کر میسر بن سلبہ چلایا میں امیر المومنین کے پاس فاجر کمینوں کو لایا ہوں۔ یزید یہ سن کر خفا ہوا، کہنے لگا میسر کی ماں سے زیادہ کمینہ اور شریر بچہ کس عورت نے پیدا نہیں کیا۔ پھر یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی بٹھایا اور زین العابدین سے مخاطب ہوا اے علی تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میرا حق بلایا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے اس کے ساتھ وہ کیا جو تم دیکھ چکے ہو۔ زین العابدین نے اس کے جواب میں کہا تمہاری کوئی مصیبت بھی نہیں جو پہلے سے لکھی نہ گئی ہو، یہ خدا کے لیے بالکل آسان ہے، یہ اس لیے کہ نقصان پر افسوس نہ کرو اور فائدے پر مغرور نہ ہو، خدا تعالیٰ مغروروں اور فخر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جواب یزید کو ناگوار ہوا، اس نے چاہا اپنے بیٹے خالد سے جواب دلوائے مگر خالد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تب یزید نے خالد سے کہا کہتا کیوں نہیں؟ پھر یزید دونوں بچوں اور عورتوں کی طرف متوجہ ہوا، انہیں اپنے قریب بلا کر بٹھایا، ان کی حیت خراب ہو رہی تھی، دیکھ کر متاسف ہوا اور کہنے لگا ابن مرجانہ کا خدا برا کرے، اگر تم سے اس کا کوئی رشتہ ہوتا تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، اس حال میں تمہیں میرے پاس بھیجتا۔ حضرت فاطمہ بنت علی سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بٹھائے گئے اس نے ہم پر ترس ظاہر کیا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثناء میں ایک سرخ رنگ کا شامی لڑکا کھڑا ہوا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجیے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کم سن اور خوبصورت تھی، میں خوف سے کانپنے لگی اور اپنی بہن زینب کی چادر پکڑی، وہ مجھ سے بڑی تھی اور زیادہ سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا تو کمینے ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے نہ اسے یزید کو اس کا حق ہے۔ اس جرأت پر یزید کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا، یہ بات دوسری ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ، ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہوا، کہنے لگا دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی نکل چکا ہے۔ زینب نے بلا تعامل جواب دیا اللہ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا دشمن
खुदा तू झूठी है। सैयदा ज़ैनब बोली, तू ज़बरदस्ती हाकिम बैठा है, जुल्म से गालियाँ देता है, अपनी कुव्वत से मखलूक को दबाता है। हज़रत फ़ातिमा बिन्त अली कहती है, ये गुफ्तगू सुनकर शायद यजीद शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वो फिर कुछ न बोला, मगर वो शामी लड़का फिर खड़ा हुआ और वही बात कही। इस पर यजीद ने इसे गज़बनाक आवाज़ में डांट पलाई, दूर हो कमबख्त, खुदा तुझे मौत का तोहफ़ा बख्शे। देर तक खामोशी रही। फिर यजीद शामी रोसा अमर की तरफ मतवज्जा हुआ और कहने लगा, इन लोगों के बारे में क्या मशवरा देते हो? बाज़ों ने सख्त कलामी के साथ बदसलूकी का मशवरा दिया, मगर नुमान बिन बशीर ने कहा, इनके साथ वही सलूक कीजिए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस हाल में देखकर करते। सैयदा फ़ातिमा बिनते हुसैन ने यह सुनकर कहा, यजीद, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियां हैं। इस नस्बत के ज़िक्र से यजीद की तबीयत भी मुतासिर हो गई और दरबारी अपने आंसू न रोक सके। बिल आखिर यजीद ने हुक्म दिया, इनके क़याम के लिए अलहदा इंतज़ाम कर दिया जाए। यजीद की बीवी का गम इस इसना में वाक़े की खबर यजीद के घर में औरतों को भी मालूम हो गई। हिंदा बिनते अब्दुल्ला, यजीद की बीवी ने मुंह पर निकाब डाली और बाहर आकर यजीद से कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या हुसैन बिनते फ़ातिमा बिनते रसूल का सर आया है? यजीद ने कहा, हाँ, तुम खूब रो, बैन करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी और कुरैश के असील पर मातम करो। इब्ने ज़ियाद ने बहुत जल्दी की डाला, खुदा इसे भी कत्ल करे। हुसैन की इत्तेहादी गलती। इसके बाद यजीद ने हाज़रीन मजलिस से कहा, तुम जानते हो ये सब किस बात का नतीजा? ये हुसैन अलैहिस्सलाम के इत्तेहाद की गलती का नतीजा। उन्होंने सोचा, मेरे बाप यजीद के बाप से अफजल हैं, मेरी माँ यजीद की माँ से अफजल है, मेरे नाना यजीद के नाना से अफजल है और मैं खुद भी यजीद से अफजल हूँ, इसलिए हुकूमत का यजीद से ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। हालांकि इनका ये समझना इनके वालिद मेरे वालिद से अफजल थे सही नहीं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाहम झगड़ा किया और दुनिया ने देख लिया कि फ़ैसला किसके हक़ में हुआ। रहा इनका ये कहना कि इनकी माँ मेरी माँ से अफजल थी, तो ये बिलाशुबा ठीक है। फ़ातिमा बिनते रसूल मेरी माँ से कहीं ज़्यादा अफजल है। इस तरह इनके नाना मेरे नाना से अफजल थे। तो खुदा की कसम, कोई भी इंसान अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी इंसान को नहीं समझ सकता। हुसैन अलैहिस्सलाम के इत्तेहाद ने गलती की। वो ये आयत बिल्कुल भूल गए थे, ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तो जिसको चाहे बादशाही बख्शे, जिससे चाहे बादशाही छीन ले, जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे जलील कर दे। हर तरह की बुलाई तेरे ही हाथ है, बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। फिर अहले बैत की ख्वातीन यजीद के महल में पहुंचाई गई। ख़ानदान माविया की औरतों ने इन्हें इस हाल में देखा तो बेख्तियार रोने पीटने लगी। फिर यजीद आया तो फ़ातिमा बिनते हुसैन ने इससे कहा, यजीद, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियां कनीज़ें हो गई? यजीद ने जवाब दिया, ए मेरे भाई की बेटी, ऐसा क्यों होने लगा? फ़ातिमा ने कहा, बाखुदा हमारे कान में एक बाली भी नहीं छोड़ी गई। यजीद ने कहा, तुम लोगों का जितना गया है इससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा। चुनाचा जिसने अपना जितना नुकसान बताया इससे दुगना तिगना दे दिया गया। यजीद का दस्तूर था रोज़ सुबह शाम के खाने में अली बिन हुसैन को अपने साथ शरीक किया करता। एक दिन हज़रत हसन के कम सुन बच्चे उमरों को बुलाया और हंसी से कहने लगा, तू इससे लड़ेगा? और अपने लड़के खालिद की तरफ इशारा किया। उमर बिन हसन ने अपने बचने के बोलपन से जवाब दिया, यूँ नहीं, एक छुरी मुझे दो और एक छुरी इसे दो, फिर हमारी लड़ाई देखो। यजीद खिलखिला कर हंस पड़ा। उमर बिन हसन को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, सांप का बच्चा भी सांप होता है। यजीद ने अहले बैत को कुछ दिन अपना मेहमान रखा, अपनी मजलिसों में इनका जिक्र करता और बार बार कहता, क्या हर्ज था अगर मैं खुद थोड़ी सी तकलीफ़ गवारा कर लेता, हुसैन को अपने साथ रखता, इनके मुतालबे पर गौर करता, अगरचा इससे मेरी कुव्वत में कमी ही क्यों ना हो जाती, लेकिन इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ और रिश्तेदारी की तो हिफाजत होती। खुदा की लानत इब्ने मरजाना यानी इब्ने ज़ियाद पर हुसैन अलैहिस्सलाम को, जिसने लड़ाई पर मजबूर किया। हुसैन ने कहा था, मेरे साथ अपना मामला तय कर लेंगे या मुसलमानों की सरहद पर जाकर जिहाद में मसरूफ़ हो जाएंगे, मगर इब्ने ज़ियाद ने इनकी कोई भी बात नहीं मानी और कत्ल कर दिया। इनके कत्ल से तमाम मुसलमानों में मुझे मबगूज़ बना दिया। खुदा की लानत इब्ने मरजाना पर, खुदा का गज़ब इब्ने मरजाना पर। अहले बैत को रुखसत करना। जब अहले बैत को मदीने भेजने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबदीन से एक मरतबा और कहा, इब्ने मरजाना पर खुदा की लानत, वल्लाह अगर मैं हुसैन के साथ होता
اور وہ میرے سامنے اپنی کوئی شرط بھی پیش کرتے تو میں اسے منظور کر لیتا، میں ان کی جان ہر ممکن ذریعے سے بچاتا، اگرچہ ایسا کرنے میں خود میرے کسی بیٹے کی جان چلی جاتی، لیکن خدا کو ہی منظور تھا جو ہو چکا۔ دیکھو مجھ سے برابر خط و کتابت کرتے رہنا، جو ضرورت بھی پیش آئے مجھے خبر دینا۔ بعد میں سیدہ سکینہ برابر کہا کرتی تھی، میں نے کبھی کوئی ناشکر انسان یزید سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں دیکھا۔ یزید نے اہل بیت کو اپنے معتبر آدمی اور فوج کی حفاظت میں رخصت کر دیا۔ اس شخص نے رستہ بر ان مصیبت زدوں سے اچھا برتاؤ کیا۔ جب یہ منزل مقصود پر پہنچ گئے تو سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت حسین نے اپنی چوڑیاں اور کنگن اسے بھیجے اور کہا، یہ تمہاری نیکی کا بدلہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں کہ تمہیں دیں۔ اس شخص نے زیور واپس کر دیے اور کہلایا، واللہ میرا یہ برتاؤ کسی دنیاوی طمع سے نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے تھا۔ اہل بیت کے آنے سے پہلے مدینے میں جا غسل خبر پہنچ چکی تھی۔ بنی ہاشم کی خاتونوں نے سنا تو گھروں سے چلاتی ہوئی نکل آئی۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کی صاحبزادی آگے آگے تھی اور یہ شعر پڑھتی تھی، کیا کہو گے جب نبی تم سے سوال کریں گے، اے جو سب سے آخری امت ہو، تم نے میری اولاد اور خاندان سے میرے بعد کیا سلوک کیا؟ ان میں سے بعض قیدی ہیں اور بعض خون میں نہائے پڑے ہیں۔ سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت پر بہت سے لوگوں نے مرثیہ کہے۔ سلیمان بن قطبیہ کا مرثیہ بہت زیادہ مشہور ہوا، میں خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی طرف سے گزرا مگر وہ کبھی نہ روئے تھے جیسے اس دن جب ان کی حرمت توڑی گئی تھی۔ خدا ان مکانوں اور مکینوں کو دور نہ کرے، گرچہ وہ اب اپنے مکینوں سے خالی پڑے ہیں۔ کربلا میں ہاشمی مقتول کے قتل نے مسلمانوں کی گردنیں ذلیل کر ڈالی۔ مقتولوں سے دنیا کی امیدیں وابستہ تھیں مگر وہ مصیبت بن گئے۔ یہ مصیبت کتنی بڑی اور سخت ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین حسین علیہ السلام کے فراق میں بیمار ہے اور دنیا کانپ رہی ہے، آسمان بھی اس کی جدائی پر روتا ہے، ستارے بھی ماتم اور سلام بھیج رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔